अव्वलना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद औसदना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद आखिरना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व नबियना व शफ़ीना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन हाज़ा अला सिरातल मुस्तक़ीम लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। बराबर मजालिस का सिलसिला है और ये मेरी आज चौथी मजलिस है और कोशिश यही कर रही हूँ कि इबादत का कोई पहलू न बचे कि जिस पर मैं रोशनी न डाल सकूँ। वक्त कम है, 10 मजलिसें हैं और इसमें ये इतना वसी टॉपिक जो है लेकर चली हूँ। दुआ कीजिए कि सुनने वाले सुन सकें और मैं बयान कर सकूँ। इरशाद हो रहा है कि कोई वजह नहीं थी, सजाई दुनिया और तुमको सजा कर दुनिया पर भेजा, उसकी कोई वजह होना चाहिए ना। और तुमको अक्ल सी नेमत दी है, सोचो कि क्या वजह थी। और जब हमने सोचा और मौलाए कायनात के दर पर गए तो मौला से सिफारिश की, हाथ जोड़े, ये बता दीजिए कि अल्लाह ने ये इतना सजाया है दुनिया को, हमको भेजा है, किस लिए खल्क़ किया। आपने फरमाया वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इबादत के लिए। हाथ जोड़ कर कहने लगा कि अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई ना मौला, आप हमको इतना बता दें कि इबादत क्या है। बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे जहन में एक महदूद दायरे में जो है इबादत है, महदूद दायरे में है, उसूल दीन और फ़ुरूए दीन को समेट के एक महदूद दायरा है और उसमें इबादत है। मौला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानो और खुश अखलाक बनो, बस ये इबादत है। तुमने अल्लाह को पहचान लिया और खुश अखलाक़ी का ज़ेवर पहन लिया, बस तुम समझ लो आबिदों में दाखिल हो गए। मौला अल्लाह को कैसे पहचाने? कोई है ऐसा कि जो अल्लाह को पहचानवाए? उन लोगों, उनके करीब जाओ जिनको अल्लाह ने अपना अक़रबा कहा है। भाई देखिए, जब पहचान होती है, अगर किसी बच्चे की भी पहचान आप चाहते हैं तो उसके माँ बाप के पास जाना पड़ता है, उसके घर वालों से जो है पूछना पड़ता है कि उसकी पहचान क्या है। ऐरे गैरों के पास जाइएगा, वो ऐसी पहचानें बताएंगे कि पहचान भी नहीं सकोगे। अल्लाह को पहचानना है तो दरे मौला पर जाओ। अल्लाह को पहचानना है कि जिसने अल्लाह ने अपनी सिफ़तों का इजहार किया है जो है मौलाए कायनात के ज़रिए। आँखें समझ में ना आए तो ऐनुल्लाह को देख लेना, ज़ुबान समझ में ना आए तो लिसानुल्लाह को देख लेना। अल्लाह की ज़बान अगर चाहते हो कि अल्लाह कैसे बोलता है तो लिसानुल्लाह को देखना। तो अब अल्लाह को अगर समझाएगा कि अल्लाह क्या है, पहले तो अल्लाह क्या है सूरह ही समझा रहा है, सूरह तौहीद, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए ये आसान नहीं है, इसमें वजाहत करना ज़रूरी है और अपने अपने हिसाब से तफसीरें लोग पेश करेंगे। हमको ज़रूरी है कि हम उस दर पर जाएं कि जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ हो। तारीख़ के हमने जो जितने पेजेस थे वो तारीख़ के जो हैं पलटे, हमें कोई नज़र नहीं आया कि जो अल्लाह के बारे में बता सकता, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही ये समझाया है, ए रसूल कह दो, ए रसूल कह दो कि अल्लाह को पहचाना तो सिर्फ़ किसने पहचाना? रसूल ने पहचाना, मोहम्मद ने पहचाना और अली ने पहचाना।
رسول کو پہچانا تو صرف اللہ نے پہچانا اور علی نے پہچانا، اور علی کو جس نے پہچانا، علی کو پہچان بتائیے کہ اللہ نے پہچانا اور رسول نے پہچانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جب گئے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کوئی کہتا کیسے سوتا ہے، کیا نیند نہیں آتی؟ مولا نے بتایا کہ اگر نیند آ جائے تو کیا ہوگا، وہ واقعہ بیان کر دیا۔ عبادت کی طرف جو ہے اس وقت میں خوش اخلاقی کی طرف جو ہے غور کرنا ہے، غور و فکر کی منزل ہے، اور میں کوشش یہ کروں گی کہ یہ بہترین عبادت ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یوں تو آپ مجھ سے کہا جائے کہ میں کہوں گی مجھ سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں، آپ سے پوچھا جائے تو معلوم ہو آپ کہیں گے زیادہ خوش اخلاق نہیں، لیکن خوش اخلاقی کے معنی کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے دعویٰ نہ کرنا کہ ہم سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں۔ جب حالات جو ہیں وہ تمہارا فیور کر رہے ہیں، اس وقت تم اگر اعلان کر رہے ہو کہ ہم مسکرا کے بول رہے ہیں تو یہ خوش اخلاقی کی علامت نہیں ہے۔ اس وقت تمہارے لیے خوش اخلاقی کا امتحان ہوتا ہے، اس عبادت کا امتحان ہوتا ہے جب حالات تمہارے فیور میں نہ ہو، پریشانیوں میں ہو، اس وقت تمہارا اخلاق سامنے آتا ہے۔ اور اگر اس وقت بہترین اخلاق سامنے آ گیا تو تم سمجھ لو کہ تم بہترین عبادت گزار اور پرہیزگاروں کی جو ہے فہرست میں آ جاتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ در مولا کے پاس گئے۔ اب دیکھیے ایک اعتراض یہ بھی بہت ہوتا ہے، اس کی میں وضاحت تو اس وقت نہیں کروں گی، کہ جب کبھی کوئی مشکل پڑی، نمازیں پوچھنا ہے تو علی کے پاس چلے گئے اور روزے پوچھنا ہے۔ تو دیکھیے در مولا وہ ہے کہ جو ایک مال ہے، آج کل کے زمانے کے حساب سے میں سمجھا رہی ہوں۔ دیکھیے مال میں بھیڑ کس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ معلوم ہے کہ مال میں یا تو سیل لگی ہوئی ہے یا آفر لگا ہوا ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ، سمجھانے کے لیے واقعہ بتا رہی ہوں کہ کیوں ہم مولا کائنات کے در پر جاتے ہیں۔ ہم کو جو ہے جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھانے کی عادت نہیں ہے، ہم اس کے در پر جاتے ہیں نا کہ جس نے سلونی کہا جو دل چاہے پوچھ لو۔ یہ وہ در ہے کہ اگر ہم نے سائنس کے بارے میں پوچھا تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو، اگر ہم نے جغرافی کے بارے میں پوچھا تو واپس نہیں گئے۔ یہ وہ در ہے کہ جو جاؤ گے تو لے کر آؤ گے، اور یہ ایک ایسا مال ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کوئی آفر ہے۔ کیوں نہیں جائیں گے مولا کے در پر؟ مولا کے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام کس طرح کی مشکل کشا بن کر آئے ہیں۔ عبادت کا مسئلہ حل کیا مولا نے، شجاعت کا مسئلہ حل کیا مولا نے، سخاوت کا اگر پوچھا مولا سخاوت کیا ہے، اس طرح ڈیفینیشن بتا دی کہ اس کے بعد اپنے آپ جو ہے یہ نہیں ہوا کہ ہم سخی ہیں، ہم سخی ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ مال میں جو ہے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے آفر ہوتا ہے، کہا ہوا 10 سے لے کے اور 20 تاریخ تک جو ہے ایک چیز خریدو گے تو تمہیں ایک جو ہے فری ملے گا، لیکن میرے مولا کا مال جو ہے اس میں کوئی تاریخ ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ مال ہے کہ ہر وقت آفر ہے۔ تم زندگی کا پوچھنے کے لیے جاؤ گے کہ مولا زندگی کیا ہے، تو آخرت کا بھی تمہیں مل جائے گا۔ ایک سوال کرنے جاتے ہیں اور دوسرا سوال جو ہے مفت میں مولا جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ارشاد ہوا کہ عبادت ہے اللہ کو پہچانوں، ذریعہ بتا دیا کہ کس کے ذریعے پہچاننا ہے۔ مولا کائنات اہل بیت کے ذریعے کہا یہ ذریعہ بنے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ جو جہاں پر تم کو شک ہو رہا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، تو تم جاؤ ان کے در پر۔ یہ ساری اس کے بعد خوش اخلاقی، میں نے ابھی آپ سے وضاحت کی تھی کہ خوش اخلاقی یہی نہیں ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس سب فیور ہو رہا ہے ہم خوش اخلاق ہیں۔ ائمہ معصومین کے کردار اور ان کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ نے جو ہے اپنے غلام کو کچھ خریداری کے لیے بھیجا اور کہا فوراً جلدی واپس آنا۔ دیکھیے خوش اخلاقی کا میں نمونہ پیش کر رہی ہوں۔ جلدی آنا۔ وہ سو گیا۔ اب امام ٹہل رہے ہیں، بہت ضرورت کی چیز ہے، دیر نہ ہو، جلدی سے واپس آنا ہے۔ تیاری ہو کر وہ غلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آ رہا ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو۔ یہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے خوش اخلاقی کا مولا کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ایک کامچور ہے کہیں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا۔ مولا کے ذہن میں، ذہن ہی بھی دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں۔ مولا کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ یہ کہہ کر توجہ سنیے گا واقعہ، یہ کہہ کر مولا نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ابھی 10 قدم بڑھے تھے کہ دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے جو ہے سو رہا ہے، درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ مولا اس کے سرانے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جب یہ جاگے گا تب میں اس سے کچھ بتاؤں گا، ضروری کام ہے۔ آپ کیا کرتی ہوں اور ہم کیا کرتے؟
ہم تو یہ کرتے نا کہ جو اخلاق کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے اچھا اخلاق کوئی نہیں، گریبان پکڑتے اور معلوم ہوا کہ فوراً اس کو کہتے کہ ہم نے تم سے ایک ارجنٹ کام کہا تھا، تم سو گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا سرہانے جو ہیں وہ مولا بیٹھے، امام بیٹھے، کانپ گیا۔ مولا نے کہا یہ بات مجھے بری لگی کہ تم کو اتنا خوف ہوا کہ تم کانپ گئے، تم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے خوش اخلاقی کا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے دیر کیوں کر دی، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک ارجنٹ کام ہے، تمہیں جلد سے جلد آنا چاہیے تھا، اس وقت سونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہم لوگ تو کبھی کبھی گستاخی ایسے کرتے ہیں کہ زبان قابو میں نہیں رہتی ہے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھے۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں دیکھو رات سونے کے لیے، توجہ سنیے گا، کیا اخلاق ہے، کیا اخلاق ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کیا عملی زندگی سامنے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو رات سونے کے لیے ہوتی ہے اور دن کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کتنے نمونے ہیں، کتنے نمونے ہیں خوش اخلاقی کے، کتنی بہترین عبادت ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور دیکھیے میں آغاز میں کچھ بیان کرنے جا رہی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا تو درمیان میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہ واقعہ بتاؤں گی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارے نوجوان، جن کے چینل چل رہے ہیں، بہترین عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی بہترین عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت وہ قبول ہوتی ہے کہ جس میں نہ آپ کو کوئی لالچ ہو اور نہ کوئی خوف ہو۔ اب جو اس وقت جو ہے جس چینل پر، اب آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کوئی میرا اشرا آ رہا ہے تو میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہوں، نہیں، اس وقت میرے خیال آیا تو بتا رہی ہوں۔ اس عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں نہ تو ان لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں یہ ملنا ہے، اور نہ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کسی ڈر کے مارے کہ اگر ہم یہ جو ہے مجلسیں ٹیپ نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کچھ جرمانہ ہو جائے گا، نہ۔ وہ خلوص سامنے آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے جس چینل پر میں ہوں جس کا نام ہے i12 ورلڈ چینل ہے، کیا بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ نوجوان جو کر رہے ہیں، اس کے لیے میں بتا رہی ہوں دعا کیجئے کہ پروردگار ان لوگوں کو اور صلاحیت دے، کامیابی ان لوگوں کے قدم چومیں۔ چینل کیا ہے، آپ کو کسی وقت بھی آپ کا خیال آیا عبادت کیا ہے، معلوم ہے دل چاہ رہا ہے کہ غدیر ہے، معلوم ہے آپ نے کھولا، غدیر کے پروگرام آپ کو ملنے لگے۔ آپ کو یاد آیا کہ اس وقت بہت پریشانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مناجات ہوتی، معلوم ہوا کہ آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس مناجات کے لیے کہ جس کے لیے آپ کو اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ مناجاتیں موجود ہیں، حسین ٹیکری کی مناجات دیکھ لیجیے، آپ ساتھ میں پڑھ سکتی ہیں۔ ہر ایک چیز ان لوگوں نے جو ہے اس میں لانچ کی ہے، اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا۔ ان نوجوانوں کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار ان کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھیں، اور یہ بہترین عبادت کیا مانا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کے مقصد کو آگے بڑھانا۔ یہ چینل جو ہیں حسین ابن علی کے مقصد کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ایک شخص ہے وہ چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، چوتھے امام کی خدمت میں بتا رہا ہوں، میں خوش اخلاقی کی بات بتا رہی ہوں۔ مولا کیا خوش اخلاقی دیکھیے، روایت میں یہ ہے، میں مصائب کو نہیں رب دے رہی ہوں، واقعہ ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے اور ایک منظر ایسا آتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا یہ جواب آپ نے کیسے دے دیا۔ تاریخ میں ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور آگے جو ہے ہمارے چوتھے امام تھے، تو ایک شقی نے آ کر سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا کہ مولا آپ تو بہت پرہیزگار ہیں نا، آپ تو موجود نما ہیں، آپ معصوم ہیں، یہ کون سا معاذ اللہ آپ سے گناہ ہوا ہے کہ جس کی سزا یہ آپ کو مل رہی ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اگر ہم کو ایسی سزا ملے تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں گناہوں کا کفارہ دینا پڑ رہا ہے۔ تاریخی واقعہ بتا رہی ہوں کہ یہ، اور حد تو زیادہ یہ ہے کہ آپ کا پورا قافلہ جو ہے بے ردا ہے کہ جہاں سے جو ہے پردے کا چلن نکلا ہے، پیچھے جو ہے وہ ایک شخص سن رہا ہے۔ اب انصاف سے بتا دیجئے، یہ سوال جو ہے اگر ہم لوگوں سے پوچھا جاتا تو کیا جواب دیتے؟ خوش اخلاقی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کو سر سے پیر تک دیکھا، توجہ سنیے گا کیا جواب دیا۔ اللہ جو ہے اسی کا امتحان لیتا ہے کہ جس کو امتحان کے لائق سمجھتا ہے، جس کو امتحان کے لائق نہیں سمجھتا ہے اس کا وہ امتحان لیتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کتنے نمونے سامنے آتے ہیں، کتنے نمونے سامنے آتے ہیں۔
اور یہ جو ہے دیکھیے خوش اخلاقی جو ہے وہ کہتے ہیں جب بہت مصیبت پڑے تو یہ اخلاق تمہارے سامنے، اور اگر تم خوش اخلاق نہیں ہو تو تم کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو، تم کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیے ہر عبادت میں کیا ہے، ایک میں مثال دوں، حج کے دوران بھی ہے کہ طواف کر رہے ہو غصہ نہ آنے پائے۔ اگر تمہیں غصہ آ گیا، اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ وہی خوش نصیب ہے کہ جو خوش اخلاق ہے۔ جب تمہاری بد نصیبی چاروں طرف سے گھیرے تو اپنے اخلاق کو دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اخلاق میں کوئی کمی ہو۔ کہا جاتا ہے خوش اخلاق خوش نصیب ہوتا ہے، اور بد اخلاق جو ہے بد نصیب ہوتا ہے۔ ساری عبادتیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال دے رہی ہوں، کہا سب سے پہلے یہ ہے کہ غصہ نہ آنے پائے۔ بھئی حج بہترین عبادت ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن مشکل کتنا ہے۔ یہاں تک کہ امتحان کی یہ گھڑی آتی ہے کہ اگر کہیں عطر لگا نہیں سکتے ہیں حج میں، جو لوگ حج کرائیں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ارکان میں کیا ہے کہ عطر لگا نہیں سکتے ہیں، اور کسی بدبودار جگہ سے اگر نکل رہے ہو تو ناک پر رومال نہیں لگا سکتے تم۔ اس وقت یہ ہے کہ اگر کسی کا دھکا لگ جائے اور کتنی بھی تکلیف ہے تو غصہ نہ آنے پائے۔ اگر غصہ آ گیا حج ختم۔ اب اگر آپ خوش اخلاق ہیں تو آپ ضبط کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بد اخلاق ہیں کہ اگر کسی نے ذرا سا ایک بار آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور کسی کا ذرا سا دھکا لگ گیا تو آپ رکے اور آپ دو تین کونیاں مار دیں، یہ تو آپ کا اخلاق ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ کربلا معلی جانا ہے، رش ہے، کربلا معلی جانا ہے، رش ہے۔ اور ایک میں بالکل سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں، میرے محلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، وہ بہت بد اخلاق تھے۔ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کے پاس جانا ہی نہیں پسند کرتے تھے، اتنے بد اخلاق تھے۔ جس کو چاہا جو کچھ کہہ دیا، ذرا سا غصہ آیا تو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ان کی بہوؤں نے کہا نہیں، آپ کو تو کربلا چلنا ہے، آپ کو تو مولا حسین کی زیارت کرنا ہے۔ دیکھیے کہاں پر جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کا بد اخلاقی، کہاں پر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب گئے، توجہ سنیے، جب گئے تو کیا بتائیں کہ کیا ہوا، اتنا رش کہ دھکے کھا رہے ہیں، اور جو ہے آگے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یا لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس سب نے کہا بھئی اندر چلیے۔ جب آپ دروازے تک آ گئے، انہوں نے چوکھٹ چومی اور کہا میں اندر نہیں جا سکتا۔ ایک نجاست ان میں موجود ہے، بد اخلاقی کی نجاست ان میں موجود ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی زائر کا دھکا مجھے لگ جائے اور میں بد کلامی کر دوں۔ ہر عبادت میں، ہر نیک کام میں، تو کہا کہ عبادت کا جز ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی اب کتنا، اب خوش اخلاقی کا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے رد کرتی ہے، یہ تمہاری مصیبتوں کو رد کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے کہ آ کر کہنے لگا زین العابدین علیہ السلام سے کہ ایک دو جو ہیں آپ یہ بتائیے کہ میں بہت مصیبت میں ہوں، بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، آپ کوئی یا تو دوا، آپ مجھے کوئی جو ہے دعا جو ہے تعلیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دے دو، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، صدقہ دے دو۔ وہ چلا گیا۔ اب پھر آیا، مولا مصیبتیں تو ٹلی نہیں، اب تو کھانے کو بھی نہیں ہے، کہا صدقہ دے دو۔ آپ نے فرمایا صدقہ دے دو۔ پھر گیا، پھر آیا کہ مولا اب بتائیے کیا کروں، آپ دعا کوئی کہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ دے دو۔ توجہ ہے نا، کہا صدقہ دے دو۔ کہتا مولا کاہے کا صدقہ دے دوں۔ خوش اخلاقی جو ہے آپ سمجھ لیجیے ایک بہترین آپ کو جو ہے وہ ذریعہ نجات بھی ہے، اور معلوم ہے یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ بلاؤں کو رد کرتی ہے۔ کہا خوش اخلاق کو اللہ جو ہے اس کو لمبی عمر دیتا ہے، موت کی جو ہے پریشانی سے روکتا ہے۔ خوش اخلاق کے لیے کہا گیا، دیکھیں ساری عبادتوں کے لیے اجر نہیں بتایا گیا ہے، اس عبادت کے لیے اجر بتایا گیا ہے۔ اجر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم جو ہو روزی میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ کیوں برکت ہوتی ہے کہ خوش اخلاق جو ہے وہ دعائیں لیتا ہے، بد اخلاق جو ہے بد دعائیں لیتا ہے۔ روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، اور موت کی تکلیف سے جو ہے بچا لیتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ کہا میرے پاس صدقے کے لیے ہے کیا دے دوں بتائیے۔ تو مولا نے کیا فرمایا، کیا صبح اٹھ کے تم اپنی ماں کو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہو؟ اگر تمہاری ماں نہیں زندہ ہے، تمہارے والد زندہ ہے، مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہو؟ اور اگر وہ بھی دونوں نہیں ہیں تو گھر والوں کو جو ہے اپنی گھر والی کو کیا مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہو؟ اور اگر اتنی مصیبت میں مسکرا دیے تو یہ بہترین اخلاق کی نشانی ہے، اور یہ بہترین صدقہ ہے جو تمہیں بلاؤں سے رد کر دے گا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جگہ جگہ پر یہی ہے، جگہ جگہ پر یہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اخلاق اور بد اخلاقی کی جب بات ہوتی ہے تو مجالس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف ذرا نشیب ہوتا ہے اس طرف پانی مرنے لگتا ہے۔ اخلاق کی بات کر رہی ہوں میں کسی کی طرف تو نہیں بتا رہی ہوں نا، تو میرا تو ٹاپک ہی عبادت ہے نا، تو آج میں اخلاق عبادت ہے اس کے اوپر عبادت سامنے آئے گی، اس پر روشنی ڈالوں گی، کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ایک لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اس وقت میں مجلس پڑھ رہی ہوں، میں عبادت کر رہی ہوں، آپ سن رہی ہیں، آپ عبادت کر رہی ہیں، اور جو اس وقت جو ہے وہ بنا رہا ہے، معلوم ہوا کہ میری جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے یہ پیغام جانا ہے، اسی کے ذریعے یہ پیغام جانا ہے۔ بہترین عبادت میں سب مشغول ہیں۔ تو ایک لمحہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی آگے مجالس میں کسی وقت، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد پورا کر کے جائیں اور حشر کے میدان میں کہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا تھا اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے برباد نہیں کیا، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رات آپ کو پوری عبادت میں گزر سکتی ہے، دن پورا عبادت میں گزر سکتا ہے۔ ہر کام کا آغاز جو ہے، ہر کام کا آغاز، توجہ ہے نا آپ کی، اور میری بات آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو میں اپنی اس سے زیادہ تو کوئی خوش نصیبی سمجھوں گی نہیں۔ تو یہاں کہ ہر بات کا اللہ، دیکھیے عبادت کرنا، کھانا آپ کھا رہے ہیں، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا عبادت نہ بن جائے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مان لیجئے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا عبادت کر رہے ہیں؟ آپ سوال مجھ سے کیجئے، میں جواب دوں گی کہ اگر آپ جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو یہ عبادت کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر کھانے کا آغاز اللہ کے نام سے کر دیا تم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تم نے پہلا لقمہ لیا، تو جتنے بھی لقمے تم لے رہے ہو تم اتنی دیر تک مصروف عبادت ہو۔ اور میں بتا دوں، کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں بھائی، ہمیں تو اپنا سودا بھی لینا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایک لمحہ جو ہے وہ گزرے نا، ایک لمحہ جو ہے وہ بغیر عبادت کے نہ ہو۔ بالکل ایک لمحہ آپ کا عبادت کے بغیر نہیں ہوگا، آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں اور جانا ضروری ہے۔ قدم جیسے ہی نکالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ نے جو ہے قدم نکالا، اب جو ہے اللہ کے نام سے جو آپ کا پہلا قدم جو بڑھا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو مصروف عبادت ہوئے ہیں تو کس طرح، کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہلا قدم جو باہر نکالا ہے، تو آپ اتنے بہترین مصروف عبادت ہوئے ہیں کہ جیسے یہ جملہ، جیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لب جوڑنے بھی نہیں پائے کہ فرشتوں نے اپنے پر بچھا دی اور اتنی عظمت ہوئی کہ آپ ان کے پروں کے اوپر پیر رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بہترین عبادت ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کوئی بھی سوال کر دیجئے، کوئی بھی لمحہ آپ کا جو ہے ضائع نہیں جائے گا۔ بھائی مومن سے جو ہے صرف جو ہے پوچھ لینا کہ تم کیسے ہو، بہترین عبادت۔ مومن سے سوال کرنا کہ بھولنا نہیں کہ تم کو کوئی سلام کر رہا ہے تو جواب نہ دو، سلام کرنا بھی جو ہے عبادت ہے اور جواب دینا تو واجب ہے۔ کوئی سا لمحہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بس ایک بار سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بس اس کے بعد جو ہے میں مصائب کو رب دے رہی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، وضاحت نہیں، ایک عبادت کی نہیں کر پاؤں گی، آج جتنی ہو سکی میں نے خوش اخلاقی کی۔ اب سوال یہ ہوا کہ اب دل یہ چاہتا ہے پروردگار اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں کہ جس لیے خلق کیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ پروردگار تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم رات میں بھی عبادت کریں۔ تو بہترین انداز یہ بتایا ہے کہ تم ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا، تصور میں موت رکھو کہ دنیا سرائے فانی ہے اور ہمیں چلا جانا ہے۔ ایک قدم بھی اٹھاؤ گے تو یہ چاہو گے کہ اگر ایک قدم ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے تو آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، آپ نے جو ہے فرمایا کہ میں تم کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس سے تم جو ہو اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ جس لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا تھا، وہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ کوئی ہے اس وقت مجمع میں کہ جو پوری رات، کوئی ہے ایسے مجمع میں کہ جو 440 دینار کا صدقہ دے کر سوتا ہو؟ کوئی ہے اس مجمع میں کہ جو ایک ختم قرآن کر کے سوتا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ جو دو سر جو جدا ہو گئے ہیں، بھائی اور بھائی سے لڑائی ہے، رشتہ داروں سے لڑائی ہے، یعنی صلہ رحم کروانے کے بعد جو ہے وہ سوتا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ جو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے گناہوں کا اقرار کر کے سوتا ہو؟
اور کوئی ہے ایسا کہ جو حج کر کے سوتا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوا، یہ بہترین عبادت کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ یہ سب عمل کرنے کے بعد تم اللہ کے نزدیک یہ ہو کہ پروردگار ہمیں یہ معلوم ہے، ہمیں یہ پورا یقین ہے، ہم اچھی طرح سے ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے آخری رات ہے کہ ہم جو ہے وہ سو کے اٹھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، تو ہمارے پاس وہ سامان ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم پل صراط بھی پار کر لیں، جس کے ذریعے فشار قبر سے بھی بچ جائیں، عذاب قبر سے بھی بچ جائیں۔ دیکھیے اب بتا رہی ہوں، رات پوری عبادت میں گزر گئی۔ اب اگر مجھ سے کہا جائے تو میں کیا کہوں گی کہ ایک وقت مطلب سونے سے پہلے ختم قرآن کر کے سو جاؤ، بس اس کے لیے آپ کی بہت توجہ، اور یہ عمل جس دن سے آپ نے شروع کر دیا آپ کی پوری راتیں عبادت میں گزر جائیں گی، پوری راتیں جو ہے عبادت میں گزر جائیں گی۔ اور ہاں کوئی ہے ایسا کہ جو پوری رات جو ہے وہ نماز کر پڑھے۔ بس سب خاموش تھے، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی نے کہا میں ہوں۔ اب جو سر سے پیر تک مجمع نے سلمان فارسی کو دیکھا تو کچھ مسکرانے لگے۔ کہہ تو سکتے نہیں تھے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہے، لیکن جو ہے دل میں یہ کہنے لگے کہ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں۔ ایک بار میں جو ہے رات میں گیا تھا تو سلمان فارسی جو ہے وہ سو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں۔ تو کیسے ختم قرآن کر کے سوتے ہیں مجھے بتائیں، کہ مولا کائنات کے علاوہ تو وہ وارث قرآن ہے، صرف ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پیر لے جانے میں قرآن کو ختم کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو رسول اکرم نے فرمایا سلمان فارسی تم اس کی وضاحت کر دو۔ کہا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے صدقہ دے کر سو، صدقہ رد والا صدقہ دے کر سو، 40 دینار کا صدقہ دے کر سو۔ تو 40 دینار کا صدقہ کیسے دیا جائے، تو آپ ہی نے تو وضاحت فرمائی ہے۔ بس آپ نے فرمایا ہے نا کہ تم جو ہو سونے سے پہلے 5 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرو، 400 دینار کا صدقہ ہو گیا۔ ایک ختم قرآن کا لیے آپ نے فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ 5 منٹ کا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو پوری رات عبادت اور آپ جو ہے سامان کے ساتھ پوری رات گزاریں گے کہ اگر آپ کی زندگی کی آخری رات ہوئی تو آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ختم قرآن آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ شروع میں درود پڑھو، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، ایک ختم قرآن کا جو ہے تمہیں ثواب ملتا ہے، وہی میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا صلہ رحم کر کے سو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 سے لے کے 7 مرتبہ تک جو ہے درود محمد وآل محمد پر بھیجو، تم کو ثواب وہی ملے گا۔ کہا ہے کہ اگر 2 جگہ جھگڑا ہو رہا ہو تو تم جاؤ اور ان کا میل ملاپ کرا دو، لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے نا۔ اگر مان لیجئے کہ پاس میں پڑوسی میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جو ہیں بہت لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ تم میرے مرنے میں نہ آنا اور میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے، یہ قطع رحم جو ہے تمہاری ساری عبادتوں کو کھا جائے گا۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی ایک ہی شہر میں رہنے کے بعد ایک جو ہے نا 1 ہفتے تک نہیں 3 دن تک کہا گیا ہے، 3 دن تک جو ہے غفلت میں رہے اور اس کی خیریت نہ پوچھ سکے، تو تم سمجھ لو کہ اس کی نماز کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں کسی کا میل کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ذاتی معاملات میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ 5 مرتبہ درود محمد وآل محمد پر پڑھ کے سو جاؤ، یہ ایک صلہ رحم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ توبہ کر کے سو، یاد کرو دن کا جو ہے وہ گناہ یاد کرو، اور اگر جو ہے وہ نہیں یاد آ رہے ہیں تو بس اتنا کہہ دو کہ پروردگار انجانے میں بھی جو گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ 4 مرتبہ استغفار کر کے سو جاؤ۔ اگر استغفار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اردو میں کہہ دو کہ پروردگار جانے یا انجانے میں مجھ سے کوئی بھی جو گناہ ہو گیا اسے معاف کر دو۔ اس کے بعد ایک حج کا ثواب ہے، تسبیحات اربع کے لیے ہے کہ 5 مرتبہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ، ایک حج کا ثواب ہو گیا۔ کتنا آپ کو بھاری بھرکم میں نے کر دیا، کوشش میں نے یہ کی ہے اور میں امید بھی کرتی ہوں کہ سونے سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد خوش اخلاقی کا بہترین نمونہ کربلا کے میدان میں، بہترین نمونہ خوش اخلاقی کا جو ہے کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ جو ہیں سیر ہیں، کھانا کھائے ہوئے ہیں اور پانی پیے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ بتا دیجئے کہ کربلا کے میدان میں کہیں پر حسین ابن علی تو امام تھے،
جو امام نہیں تھے. کسی کا اخلاق بدتر نظر آتا ہے؟ کسی کا اخلاق بدتر نظر آتا ہے؟ کسی نے یزیدی لشکر کو کوئی غلط جملہ کہہ کر جو ہے مخاطب کیا ہے؟ نہیں. یہاں تک کوشش کی ہے. دیکھیے اخلاق کی بلندی سمے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہگار کون تھا؟ آپ کو سب کو معلوم ہے، حور تھا کہ جو لشکر کو یہاں لے کر آ گیا. یہاں لشکر کو لے کر آ گیا، سب سے زیادہ گناہگار تھا. لیکن اس کی خوش اخلاقی نے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہے کس طرح؟ اور حسین نے بتایا کہ خوش اخلاقی کہتے کسے ہیں. حر نے کہتے ہیں کہ عاشور کی رات میں، کیونکہ وہ عاشور کے دن آیا ہے، عاشور کے دن آیا ہے، تو رات بھر جو ہے حر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو جو ہے کچھ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیٹے نے کہا بابا میں آپ سے یہ خود کہنے جا رہا تھا کہ خیام حسینی سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے. ہم سیر ہو رہے ہیں، پانی ہمارے پاس اتنا موجود ہے. یہ وہی لشکر والے تو ہیں کہ ہم دشمن بن کے گئے تھے، اتنا سیراب کیا تھا کہ گھوڑوں نے جب تس سے اپنا منہ ہٹا لیا تھا، اس وقت جو ہے پانی ہٹایا گیا تھا. اس وقت پانی ہٹایا گیا تھا جب گھوڑوں نے تس سے جو ہے وہ اپنا منہ ہٹا لیا تھا. بس اسی وقت تیار ہو گیا. اب دیکھیے حور ایسا کہ جس نے راستہ روکا، جس نے کربلا کی جلتی ہوئی زمین کی طرف موڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا. اور حر ایسا جو ہے وہ آتا ہے حسین کی خدمت میں. کیا تھا بد اخلاقی کا نمونہ؟ کیا تھا کہ سب سے پہلے حسین کو چاہیے تھا معاذ اللہ کہ فوراً جو ہے حر کو واپس کرتے. لیکن اخلاق نقطۂ کمال پر تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں جتنی بھی ہوئی ہیں کربلا کے میدان میں، ہر عبادت، نماز ہوئی ہے تو، سخاوت ہوئی ہے تو، صبر ہوا ہے تو، شجاعت ہوئی ہے تو، یہ ساری عبادتیں نقطۂ کمال پر ہیں، اور ان عبادتوں کی حفاظت کا نام ہے حسین. اسی لیے ایک بات بتا کے آگے میں بڑھ رہی ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اخلاق کو دیکھیے. یہ یاد نہیں دلایا کہ حر تم بھول گئے، ہم نے تم کو پانی پلایا تھا. یہ بد اخلاقی کا نمونہ ہے کہ گنوانا، کہ کسی غریب کو یاد دلانا کہ آج امیر ہو گئے ہو تو تن کے چل رہے ہو، کل جب فقیر تھے تو ہم نے دیا تھا. یہ بد اخلاقی کا نمونہ ہے. حسین نے فرمایا کہ حر میں بہت شرمندہ ہوں. جب ہاتھ جوڑ کر کہا نا حر نے کہا مجھ کو معاف کر دیجئے. حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا اور میرے معبود نے بھی معاف کیا، تو آزاد ہے بالکل. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خوش اخلاقی کا نمونہ دیکھیے، یہاں پر دہرایا نہیں جا رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا حر مجھے اس وقت، کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا. کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ تو اس وقت میرا مہمان بن کے آیا ہے کہ میں تیری مہمان نوازی کے لیے پانی بھی نہیں پیش کر سکتا. بس عزاداران امام، چوتھی محرم جو ہے شروع ہوئی. اور یہ وہ تاریخ تھی کہ دیکھیے کربلا کے میدان میں وہاں جو ہے کربلا کے میدان میں بیویوں سے لے کر، جوانوں سے لے کر، بچوں سے لے کے سب کا بڑا سخت امتحان ہوا ہے. جسم کے اوپر تازیانے کھا لینا بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت روح کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں. اور کربلا میں روحانی بھی جو ہے اذیتیں دی گئی ہیں اور جسمانی بھی اذیتیں دی گئی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ میں نے کہہ دیا کہ آج 4 محرم ہے، آپ نے کتنے آرام سے سن لیا 4 محرم ہے. ذرا 4 محرم کو کربلا میں تو جا کر پوچھو کہ کیا عالم تھا. معلوم ہوا کہ خیمے ہٹ گئے تھے اور اس کے بعد قاتلوں کا آنا شروع ہو گیا تھا. اور جو بھی قاتل آتا تھا، جناب علی اکبر کا قاتل آ رہا ہے تو مبارکباد دی جا رہی ہے، لیلا سن رہی ہیں. قاسم کا جو ہے، جس نے قاسم کو جو ہے پامال کیے ہوئے جتنے لوگوں نے پامال کیا تھا، ان سب کا نام آ رہا ہے کہ تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ہے اس کو جو ہے قاسم کو پامال کیا جائے گا. سب سنائی دے رہا ہے. عبادتوں میں مشغول ہیں بیویاں. 4 محرم آ گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پیاسی بیویاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھوکی بیویاں ہیں، لیکن تکلیف یہ ہے کہ کبھی جو ہے شادیانے بج رہے ہیں، کبھی لوگ جو ہے قہقہے لگا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ منظر بدلتا ہے. حسین جناب زینب کے پاس بیٹھے ہوئے روزانہ آ کر سب بچپنے کی باتیں جو ہیں دہرایا کرتے تھے کہ جس سے زینب کو پریشانی نہ ہونا پائے. تو جناب زینب نے وہی دہرایا ہے جو میں ابھی آگے بیان کرنے جا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ شادیانے بجنے لگے.
اور بتا دیا گیا تھا کہ شمر نام کا جو ہے آدمی ملاعون جو ہے وہ حسین کو ذبح کرے گا۔ دیکھیے ذبح میں اور قتل میں بہت فرق ہوتا ہے، سر جدا کرنے میں اور ذبح میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ذبح وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کی دھڑکنیں ہو، جو زندہ ہو اور اس کا تن سے جو ہے سر جدا کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں کہ وہ ذبح کرے گا۔ ابھی جو ہے بہن بھائیوں میں باتیں ہو رہی تھیں، ایک بار جناب زینب نے ہاتھ پکڑ کر حسین سے کہا کہ بھیا تم تو جانتے ہو نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گی، تو اس وقت بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑنا نہیں، اگر جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جناب زینب چھوٹی سی تھی نا، تو ایک مرتبہ مولا کائنات جب گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ عالم جو ہے وہ سرہانے کھڑی ہوئی ہیں اور بچے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور سیدہ عالم رو رہی ہیں۔ تو مولا کائنات نے آگے بڑھ کر کہا کہ بچے باتیں کر رہے ہیں، شہزادی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو رو کر کہا سنو تو کہ زینب کیا کہہ رہی ہے۔ حسین کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہی بھیا تم میری روح ہو، اگر وہ تم جدا ہو گئے تو روح جسم سے جدا ہو جائے گی، میں مر جاؤں گی، تم ایک مرتبہ مجھ سے وعدہ کرو۔ دونوں چھوٹے ہیں، کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج پھر زینب نے وہی کہا، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے باتیں ہو رہی تھیں، سمجھایا جا رہا تھا کہ زینب تم کو کیونکہ حسین نے عرش پر دستخط کیے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زینب کے سر سے چادر چھینے گی لیکن اسلام کی بقا ہونا ہے۔ بس وہ سب بیان کرنے لگے ابھی تو تم کو جو ہے قافلے سالاری کرنا ہے بہن، ابھی تو بہت وقت ہے ایسا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ یہ سب بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ شادیانے بجنا شروع ہو گئے۔ یہ جو شادیانے بجنے لگے تو سمجھ میں نہیں آیا، تڑپ کر جو ہے جناب زینب نے کہا اماں فضا ذرا باہر جاؤ، یہ خوشیاں کس بات کی منائی جا رہی ہیں؟ کلیجہ تھام کے سننا، کلیجہ تھام کے سننا، کیسے سنا ہوگا جو روزانہ اپنے بھائی کی جان کے لیے صدقے اتار رہی ہو، کبھی بھائی کے ارد گرد گھوم رہی ہو زینب، کہ ایک مرتبہ کہا کہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں۔ جناب فضا باہر گئیں اور جا کر پوچھا کہ معلوم کرو کہ اس وقت انہیں شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ نہیں، جب معلوم ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر جناب زینب نے کہا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان ملاؤنوں کے لیے کون سی خوشی کا دن ہو گیا ہے کہ جو آج شادیانے بجائے جا رہے ہیں، مجھے بتا دو۔ زینب برداشت نہیں کر سکو گی، کہا مجھے تو سب کچھ برداشت کرنا ہے بھیا، تم نے تو یہ کہا ہے کہ اسیری بھی برداشت کرنا ہے، بے پردگی بھی برداشت کرنا، مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ۔ جب 3 مرتبہ کہا تو رو کر کہا اماں فضا تم ہی بیان کر دو، تم ہی بیان کر دو، میرے کلیجے میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنی بہن زینب سے کہہ سکوں کہ شادیانے کیوں بج رہے ہیں۔ اماں فضا قریب آئیں، آ کر کہتی ہیں شہزادی شمر آ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حسین کو جو صدقے اتارنے والی زینب تھی رونے لگی زینب، یقین آ گیا شمر آ گیا ہے، میرا بھیا ذبح کیا جائے گا، شمر آ گیا ہے، تصور ہونے لگا کہ شمر آ گیا ہے۔ ادھر شادیانے بج رہے تھے اور ادھر جناب زینب کلیجہ تھامے ہوئے حسین کے لیے دعا کر رہی تھی، حسین کے لیے دعا کر رہی تھی کہ شمر آیا ہے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا حسین، یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ زمین کربلا پر شہید ہوگا حسین، یہ سب کچھ معلوم تھا۔ تو دعا کا انداز یہ کہ شمر آ گیا، مجھے یقین تو آ گیا ہے، لیکن پروردگار میرے بھیا کو قتل کرتے وقت پیاسا نہ قتل ہونے دینا۔ دعا یہ ہے کہ میرا بھیا سیراب ہو، میرا بھیا سیراب ہو، میرے بھیا کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ابھی دعا کر رہی تھی، بس دیکھیے یہی دعا مجھ کو یاد آ رہی ہے، بس میں ختم کر رہی ہوں مجلس، میرے تصور میں ایک بات آ گئی کہ یہی دعا بیٹھ کر ایک طرف جناب زینب کر رہی تھی اور ایک طرف حسین دعا کر رہے تھے۔ جناب زینب دعا یہ کر رہی تھی کہ میرا بھیا پیاسا جو ہے ذبح نہ کیا جائے، اور ادھر حسین کہہ رہا تھا کہ پروردگار امتحان کی منزلوں میں کامیاب کرنا، مجھے میرے امتحان کی منزلوں میں کامیاب کرنا، پیاسا ہو تب بھی ذبح ہو جاؤں گا اور اگر بھوکا ہوگا تب بھی ذبح ہو جاؤں گا، پالنے والے میں کبھی شکوہ نہیں کروں گا۔ تو یاد آ گیا آپ کو، میں یاد دلاؤں، کہتے ہیں کہ جب خنجر چلا تھا تو زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا تھا۔ آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ زمین کربلا ہلنے لگی تھی۔ یہ زمین کربلا کیوں ہل رہی تھی میں بتاؤں، اوپر سے دیکھ رہی تھی زینب کہ خنجر چل رہا ہے اور رک رہا ہے۔ جناب زینب یہ دیکھ رہی تھی
کہ پیاسے کا گلا جو ہے کٹ رہا ہے لیکن جو ہے خنجر رک رہا ہے. اور شمر ملعون کہتا ہے کہ جب خنجر رک رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں میں جنبش تھی. میں یہ سمجھا کہ حسین بد دعا کر رہے ہیں، لیکن میں نے کیا سنا، حسین آواز دے رہے تھے، نانا آ جاؤ، گلا کٹ رہا ہے، بھیا حسن آ جاؤ، بھیا حسن آ جاؤ. اور ایک اور بھی ہے، ہم تو روتے ہیں، کہتے ہیں حق ادا کر دیا، کبھی حق ادا نہیں کر پائیں گے فاطمہ کے لال. آخری دعا سنو گے زیر خنجر جو حسین نے کی ہے. بتایا ہے ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین نے اپنی پامالی کی دعا کر لی، قبر سے بچا لینا، چاہے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، فشار قبر سے بچا لینا. ہاں آزاداران امام ایک مرتبہ طلع زینبیہ سے دعا کرنا شروع کی. جب حسین نظر نہیں آ رہے تھے ایک مرتبہ دعا شروع کی، ختم کر دی میں نے مجلے، ختم ہو گئی. آہوزاری کنارے بلند ہونے لگے اور سید عالم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگی. جناب زینب نے کہا زمین کربلا بلند ہو جا، میں اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتی ہوں. ادھر حسین نے دعا کی زمین کربلا نشیب میں چلی جا، میرا کٹتا ہوا سر میری بہن نہیں دیکھ سکے گی. ادھر بہن دعا کر رہی تھی، زمین کربلا بلند ہوتی تھی، ادھر حسین دعا کرتے تھے، پست ہوتے تھے. معلوم ہوا زمین کربلا ہلنے لگی، قیامت کا منظر ہو گیا، اعلان ہونے لگا، یتیمی کا اعلان ہوا، حسین شہید ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادی ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کر لو، ان سب کو صحت دو جو اس وقت فرش عزا پر آئے ہیں، ان کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھنا. اتنی بہترین میں عبادت ہے. میں آخری مجلس میں جو ہے میں اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ عبادت جو ہے نماز سے بھی بڑی، اس سے بہترین کوئی عبادت نہیں ہے، جس میں جو ہے ایک ایک عضو عبادت کرتا ہے اور اس کا اجر کون دیتا ہے. ہم سے نہ پوچھو کہ رو گے تو کیا ہوگا، اس سے پوچھو کہ جس نے آنسوؤں کے لیے کہا ہے کہ جب آنسو کیا ہم کیا دیں گے، اس کا ثواب تمہیں کیا ہوگا، اس بی بی سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو. بس یہی دعا ہے کہ ہماری اس بہترین عبادت کو قبول کر لیں، ہمارا یہاں آنا قبول کر لیں. آپ کو معلوم ہے اگر آپ فرش عزا پر آ کے بیٹھ بھی گئے ہیں تب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ عبادت میں آپ شامل ہو گئے، عابدوں میں شامل ہو گئے. اور شہزادی اس وقت جو حالات ہیں اس حساب سے آپ کی سپردگی میں ایک ایک عزادار کو دیا ہے. ان سب کی جان، مال، عزت، صحت، تندرستی، ترقی، کامیابی سب آپ کی سپردگی میں دی ہے. اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے فرش عزا پر بیٹھ کر تو معاف کر دیجیے گا بی بی. ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کیجیے، ہمارا سلام قبول کیجیے.